आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं घर और मुआशरा, और आज हमारा मौजू है मग़फ़िरत के तलबगार। और अल्हम्दुलिल्लाह इस लम्हे जबकि आप हमें मदनी चैनल की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो अशरा मग़फ़िरत में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह पाक का रहमतों वाला महीना कि जिसका पहला अशरा रहमत और दूसरा मग़फ़िरत और तीसरे को जहन्नम से आज़ादी हदीस पाक में कहा गया, इसके दूसरे अशरा मग़फ़िरत में है। तो आज इंशाअल्लाह मग़फ़िरत के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करनी है। मग़फ़िरत क्या है, अल्लाह पाक की रहमत क्या है, मग़फ़िरत कैसे हासिल होती है, वो कौन से अमाल हैं कि जिनके ज़रिए से मग़फ़िरत हासिल की जा सकती है इंशाअल्लाह। और बहुत सारे इसी टॉपिक के रिलेटेड मौज़ूआत जो हैं वो हम शामिल सिलसिला करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मौलाना इमरान मदनी और मौलाना आबिद मदनी। इंशाअल्लाह इनसे मज़े मज़े की बातें करेंगे। रहमत भरे लम्हात में अल्लाह की मग़फ़िरत, उसकी रहमत और उसकी रहमत की वुसअत और उसका हक़दार बनने के हवाले से गुफ्तगू रहेगी। दुरूद पाक की फ़जीलत शामिल सिलसिला करते हैं। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। हदीस की बड़ी मशहूर किताब है अत-तरगीब व तरहीब। इस किताब में इस हदीस को नकल किया गया। हदीस पाक में है मन सल्ला अलैया फी यौमिन अल्फ मर्रतिन, जो शख्स एक दिन में मुझ पर यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, फरमाया लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्ना, वो मरेगा नहीं यहाँ तक कि जन्नत में अपना ठिकाना देख ले। कितनी प्यारी हदीस है, रहमत वाली हदीस है। और ये मग़फ़िरत वाली हदीस भी यूं है कि जिसकी मग़फ़िरत होगी वही जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। तो हमें अपनी आदत बनाना चाहिए। वैसे भी दुरूद और सलाम को अपने मामूलात में लाना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत ने अपने प्यारे प्यारे रिसाले नेक आमाल में इसको शामिल फरमाया है। तो रोज़ाना की नियत कर लें कि इतना इतना दुरूद पाक पढ़ूंगा। क्या ही अच्छा हो कि 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने की नियत कर लें। और कम से कम आज तो अगर नहीं पढ़ते, ज़्यादा पढ़ते हैं तो भाई कम नहीं करना, लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो कम से कम आज 1000 बार दुरूद पाक इस नियत से पढ़ लें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें इस हदीस में जो अजर जो सिला बयान हुआ उसका हकदार बनाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं मुबल्लिगीन की तरफ। और इमरान भाई, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमारा प्रोग्राम जो है रमज़ान में ये चल रहा है, तो रमज़ान के हवाले से और अशरा मग़फ़िरत के हवाले से हम देखते हैं कि एक शोर होता है कि जी रमज़ान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। रमज़ान आ गया और पहला अशरा भी चला गया, अशरा रहमत, अब अशरा मग़फ़िरत है। और बहरहाल इसने भी चला जाना है और फिर अशरा जहन्नम से आज़ादी ने आना है। अशरा मग़फ़िरत में हम ऐसा क्या करें कि है तो ये अशरा मग़फ़िरत, तो क्या सिर्फ इस अशरे में दाखिल होकर मग़फ़िरत हो जाती है या कुछ और भी चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरोज़ भाई, अशरा मग़फ़िरत की बात की जाए और उससे पहले अगर रमज़ान की बात की जाए तो हदीस मुबारक में है कि जब बंदा रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है जी, तो अल्लाह पाक उसके साबिक़ा सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाहु अकबर। तो ये अशरा मग़फ़िरत के अंदर तो ख़ुसूसी करम होता है बख्शिश के हवाले से, सुभान मग़फ़िरत के हवाले से। रमज़ान में तो अल्लाह की करम नवाजियाँ ऐसी हुआ करती हैं कि इफ्तार के वक्त में 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है, और ऐसे लोगों को कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी या हो। अल्लाह। और फिर जुम्मे की जो घड़ी होती है, शब जुमा और जुम्मे का दिन जो है, इसके बारे में हदीस में आया कि हर लम्हे के अंदर अल्लाह पाक 10-10 लाख ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। तो ये मग़फ़िरत और बख्शिश के परवाने तो यकम रमज़ान से ही जारी और सारी रहते हैं।
اللہ کی نوازشیں، اللہ کی کرم نوازیاں جاری رہتی ہیں، لیکن خاص طور پر اس عشرے کے اندر مزید بخشش بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو عشرہ مغفرت کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف اسی عشرے کے اندر ہی بخشش ہوتی ہے اور یکم سے 10 رمضان تک کسی نے روزے رکھے تو کوئی بخشش نہیں ہے، بلکہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یکم رمضان سے ہی جو ہے وہ بخشش کے پروانے بٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی رمضان کے مہینے کو دیکھیں تو رحمت کا تو دروازہ کھل ہی گیا ہے اور جہنم کا دروازہ بند ہو گیا ہے، جنت سجا دی گئی ہے۔ دیگر جو احادیث میں اس کی فضیلتیں اور اس کی عظمت کے جو مختلف پہلو بیان ہوئے وہ اپنی جگہ، لیکن رمضان میں مغفرت کے پروانے تو یکم تاریخ سے بٹ رہے ہیں اور چاند رات تک، بلکہ نماز عید کے بارے میں بھی احادیث میں آیا کہ مغفرت کے رحمتوں کے پروانے بٹتے ہیں، لیکن خاص اس کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں تو اس میں مغفرت کی جستجو، کوشش اور خواہش زیادہ ہونا چاہیے۔ یقینی طور پر جب اسے عشرہ مغفرت کہا گیا ہے تو اس حوالے سے ایک خصوصیت کے ساتھ اس میں مغفرت کا پہلو بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ عابد بھائی، میرے پیش نظر ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی تو کب مغفرت ہوگی؟ تو ماہ رمضان بھی آیا، عشرہ مغفرت بھی آیا، تو کیا پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو محروم رہ سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کریم تو بخشش عطا فرماتا ہے جو اس سے مانگے، یہاں پر فرمایا گیا اس سے مانگو، اللہ سے بخشش مانگو۔ رمضان المبارک آیا، عشرہ مغفرت چل رہا ہے اور اس کے اندر اللہ کریم سے مغفرت مانگنی ہے، اللہ کریم سے مغفرت مانگنی ہے۔ دعا کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، مغفرت کے بارے میں فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ ٹھیک ہے، طالب ہونا چاہیے۔ جی، تو یہ بخشش کو مانگنا، طلب کرنا، اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بندے کو چاہیے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مغفرت مانگے اور اس کی رحمت سے امید لگائے۔ اب دیکھیں رحمت کا پہلے عشرہ، یہ عشرہ رحمت گزرا، یہ رحمت کی چھما چھم بارش ہوئی، اس کے بعد یہ مغفرت کا آیا۔ بندہ اللہ کریم سے رحمت کی امید لگائے اور پھر مغفرت مانگے اللہ کریم سے، تو اللہ کی رحمت سے امید لگائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم بندے سے اس کی حسن ظن کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ جیسا بندہ گمان رکھتا ہے اللہ کریم کے بارے میں، اللہ کریم بھی اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محروم ہیں، تو حدیث پاک جو آپ نے سنائی کہ رمضان کو پائے اور بخشش نہ کروا پائے، ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، حضرت جبرائیل نے دعا کی اور حضور نے آمین فرمائی، منبر پر حضور نے قدم رکھا اور 3 دعائیں انہوں نے کی اور حضور نے اس پر آمین کی مہر لگائی۔ اس میں سے ایک وہ ہے کہ جو فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود پاک نہ پڑے اس کی ناک خاک آلود ہو، حضور نے آمین فرمائی۔ دوسرا فرمایا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، فرمایا آمین۔ تیسرا فرمایا جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، حضور نے فرما دیا آمین۔ تو اب بندہ رمضان المبارک میں جھک جائے، یوں تو ساری زندگی اللہ کریم سے بخشش مانگے، لیکن رمضان میں ایک خاص موقع ہے اس کو رب کی رحمت پانے کا۔ سمجھے نا عابد بھائی، اگر میں کہوں ایکسپلینیشن تھوڑی سی اس کی دوں مثال کے ذریعے سے عمران بھائی، کہ بارش ہو رہی ہے، اگر بندہ بارش میں بھی نہ نہائے، بارش میں بھی گیلا نہ ہو تو کب ہوگا؟ مطلب ایک بات ہے نا، رحمت کی بارش، مغفرت کی بارش ہو رہی ہے، دیگر مواقع پہ تو دیگر باتیں ہیں، لیکن جب بارش ہو رہی ہے تو اس کا لطف اٹھانا یہی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا یہی ہے کہ اس سے کھیتی کی جائے، دیگر معاملات اپنی جگہ، لیکن طبعاً لوگ بارش کو پسند کرتے ہیں اور اس میں نہاتے ہیں۔ تو جب بارش ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے
کہ آپ آسمان کے نیچے جا کے کھڑے ہو اور بارش آپ پہ نہ برسے، سب پہ برستی ہے تو گناہگاروں پر بھی، نافرمانوں پر بھی، سب پر ہوتی ہے۔ کیا بات۔ طالب مغفرت بنے اور اس کے لیے کوششیں کرے۔ اس کے لیے کیا کوششیں کرنی ہے؟ انشاءاللہ عمران بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور آگے چل کے یہ بھی پیش کرنا ہے آپ کے سامنے کہ مغفرت ہوتی کیا ہے اور مغفرت جسے مل جائے اس کا مقام کیا بنتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور عمران بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ جی عمران بھائی، جیسے عابد بھائی نے گفتگو کی ابھی اور یہ بات ہمیں بیان کی کہ عشرہ مغفرت میں بالخصوص اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہونا چاہیے۔ اب مغفرت حاصل کرنے کے لیے، مغفرت چاہنے کے لیے ہم کیا کریں؟ مطلب چاہت تو ہے دل میں، جی، تو اب اور کیا کریں؟ اس کے لیے دیکھیں اپنے طلب پیدا کریں اپنے اندر۔ بندہ اپنی طلب سے پاتا ہے۔ بارش کی مثال آپ نے دی، جی۔ بارش تو ہو ہی رہی ہے، اب جس میں طلب ہوگی تو وہ چھتری سے باہر نکلے گا، صحیح ہے، عمارت سے باہر نکلے گا۔ جب کھلے آسمان کے نیچے آئے گا تو پھر اللہ کی رحمت اس پر ہوگی، ٹھیک، بارش اس پر برسے گی۔ صحیح، اچھا، اسی طرح رمضان المبارک میں بخشش کے پروانے بانٹے جا رہے ہیں۔ جی، سحری کے وقت میں، افطار کے وقت میں، صبح شام اللہ رب العالمین مغفرت کے پروانے بانٹ رہا ہے، اس کی رحمت جوش پر ہے، جی، لیکن پائے گا وہ جس کے اندر طلب زیادہ ہے۔ اب جب طلب اس کے اندر ہوگی تو اس کے لیے کوشش بھی کرے گا۔ اچھا، کوشش بھی کرے گا تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوگی، بندہ بخش دیا جائے گا۔ تو لہٰذا مغفرت جو ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے مسلمان کے لیے۔ ٹھیک، اس سے بڑا کوئی انعام بندے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ راضی ہوگا تو ہی بخشش و مغفرت ہوگی۔ اچھا، بخشش و مغفرت ہوگی تو ہی جنت میں جانا نصیب ہوگا، بخشش اور مغفرت نصیب میں ہوگی تو ہی قبر میں راحتیں ہوں گی، صحیح، قبر کے عذاب سے بندہ بچے گا، بخشش و مغفرت ہوگی تو ہی جو ہے وہ قیامت کے اندر قیامت کی ہولناکیوں سے بندہ محفوظ رہے گا۔ بخشش و مغفرت ہوگی نصیب کے اندر تبھی بندہ عرش الہی کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا۔ صحیح، بخشش و مغفرت اگر ہوگی تبھی بندہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ بخشش و مغفرت نصیب میں ہوگی تو شفاعت نصیب ہوگی، اور شفاعت نصیب ہوگی تو بخشش و مغفرت ہوگی، دونوں چیزیں لازم و ملزوم لازم و ملزوم ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے بخشش کا ہونا، مغفرت کا ہونا۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے بخشش کو طلب کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے مختلف اعمال کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بخشش کو واجب کرنے والے ہیں، صحیح، مغفرت کو واجب کرنے والے ہیں۔ مثلا ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر ایک بہت بڑا ماشاءاللہ مضمون قسط وار اس کے بارے میں آیا تھا، جی، تو اس میں سے چند میں چیزیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یعنی ایسے اعمال کے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے اور جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رضائے الہی پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ تو راضی ہوتے ہی ہم، وہ کہتے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، صحیح، پنجابی میں کہتے ہیں۔ صحیح، تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ ایسا عمل ہے کہ بندے کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، بلکہ جنت حدیث کے مطابق اس پر واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو یہ کہے کہ رضیت باللہ ربا ٹھیک، وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہے یعنی میں اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ کی رضا پہ کتنی راضی پیار کے جملے، کتنے پیارے ہیں عمران بھائی۔ موضوع تو ہمارا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جملے کتنے پیارے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ جملے ادا فرمائے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، سبحان اللہ۔ یعنی ہم اللہ کے رب ہونے، دین اسلام کو بطور دین قبول کرنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور نبی ہونے پہ ہم راضی ہیں۔ کیسے پیارے ڈھارس والے جملے ہیں۔ عمران بھائی، میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ عمران بھائی آپ سے، کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، تو باحیثیت مسلمان یقینی طور پر ہم اللہ کی رضا پہ تو راضی رہتے ہی ہیں، بالکل۔ تو یہاں پہ آپ کی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ دل سے بندہ راضی ہو۔ صبر جو ہے نا، پہلے صدمے کے وقت کیا ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ جب کوئی نقصان ہو جائے تو بڑا شور شرابہ کرے، واویلا کرے، اس کو چار سنائے، اس کو چار سنائے، دل کی بھڑاس نکال دے، اور پھر آخر میں کہے کہ میں تو رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ بھائی یہ تو کیسا راضی ہے بھائی؟ پہلے جو بھڑاس تھی دل میں وہ تو نکال دی، جو تو کر سکتا تھا
وہ تو نے کر لیا، جی، اس کے بعد تو کہتا ہے کہ میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، وہ تو رب کی رضا پہ راضی تو نہیں، یہ حقیقی رضا نہیں ہے. وہ تیری بے بسی ہے اللہ. کہ اب تو کر ہی نہیں سکتا کچھ. بھائی نقصان ہو گیا تو اس کے بعد کیا کر سکتے ہو آپ؟ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہو نا، اللہ ہی نے نقصان کو پورا کرنا ہے. آپ نے تو جو اپنے بس میں تھا وہ کر لیا. لہٰذا جب نقصان کا پہلی مرتبہ پتہ چلے کہ یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ خسارہ ہو گیا ہے، اور یہ اس کا جو ہے نا وہ یہ معاملہ، یہ مصیبت، یہ پریشانی ہو گئی ہے، اس پر صبر کیا جائے تو صدمہ اولا کے وقت میں صبر کرنا یہ رب کی رضا پہ راضی ہونا کہلائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب اپنا محاسبہ کریں، میں بھی آپ بھی غور کریں کہ کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں، جیسے عمران بھائی نے بتایا کہ آخر میں تو یہی کہنا ہوتا ہے کہ میں رب کی رضا پہ راضی ہوں. تو کیا ہی اچھا پہلے بھی یہی کہیں، اور صرف کہیں نہیں بلکہ ہماری قلبی کیفیات بھی یہی ہوں کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے بن جائیں. یہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں وہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی قلبی طور پر اطمینان کے ساتھ اسے قبول کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، اگر ان کی زندگیاں دیکھیں، خود جانے کائنات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو دیکھیں، اولیاء کاملین کو دیکھیں، علماء راسخین کو دیکھیں، تو ان کی زندگیوں میں ہمیں ایسا نہیں ہے کہ صرف آسائشیں ہی آسائشیں تھیں، بلکہ آزمائشیں بھی تھیں، اور ان آزمائشوں کے باوجود ان کی زندگی میں اطمینان تھا، سکون تھا، چین تھا. حالت یہ کہ پیٹ میں کھانا نہیں ہے اور تن پہ لباس پورا نہیں ہے عمران بھائی، لیکن سکون اور اطمینان. تو یہ جو انہوں نے عمران بھائی نے حدیث پاک بیان کی ہے تو مغفرت کے کانٹیکس میں بیان کی، لیکن اس کا ایک دنیاوی فائدہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا سکون رہتا ہے، سکون ہوتا ہے، انسان مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائی ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اپنا مقابلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں ہے. یاد رکھیں، آپ جس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں نا، اللہ پاک نے وہ آپ کو عطا فرمائی ہے یا عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یا آپ کسی چیز کے مستحق ہوں اور اللہ پاک کو ہمیں نہ دے. دنیا میں اگر آپ کسی شخص کو جانتے ہیں عمران بھائی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا ایماندار ہے، یہ بڑا دیانت دار ہے عابد بھائی، تو ہم کیسے اس سے یہ اندیشہ رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا؟ رکھیں گے؟ کبھی بھی نہیں رکھیں گے. ہم اس سے یہی حسن ظن ہوگا، ہمارا یقین کی کیفیت میں حسن ظن ہوگا کہ نہیں، یہ مجھے محروم نہیں کرے گا، یہ غلط نہیں کر سکتا، یہ غلط نہیں کر سکتا، ہے نا. تو یہ غلط نہیں کر سکتا، تو جو رب کائنات ہے وہ تو سب سے بڑا عادل ہے، سب سے بڑا عادل اور سب سے بڑا مہربان ہے. وہ کیسے زیادتی کر سکتا ہے؟ ہرگز 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 نہیں ایسا ہو سکتا کہ ہم کسی چیز کے مستحق بنتے ہوں اور وہ ہمیں نہ ملے. ہاں، بعض چیزیں ہم ڈیزرو نہیں کرتے، یا بعض چیزیں وہ اپنی رحمت سے ہمیں عطا نہیں فرماتا. جیسے کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم، اللہ کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ کسی چیز کو تم محبوب رکھو گے، تم چاہو گے یہ مل جائے، لیکن وہ نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس میں شر ہے، تمہارے لیے شر انگیزی. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو روک لیتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں شر ہے. تو اللہ کرے کہ ہم راضی رہنے والے بن جائیں، اور یہ بھی کوشش کریں. ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان جو ہے صبر کا، رضا کا مہینہ کہلاتا ہے. ہم روزے رکھتے ہیں، باوجود ساری چیزوں کے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو زندگی کی دیگر جو آزمائشیں ہیں یا تنگیاں ہیں، اس پہ بھی یوں ہی سمجھ لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں انشاءاللہ صبر کروں گا. تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، راضی رہنا سکھاتا ہے، اور یہ مغفرت والا کام ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آج نیت کر لیں، اگر خدا نہ خواستہ ماضی میں کبھی ہم نے اللہ کی رضا پہ کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، تو اس سے توبہ کر لیں، جس کا جیسا حکم بنتا ہے. کیونکہ رضا الہی پہ راضی نہ رہنا معاذ اللہ واویلا کرنا، اور بعض اوقات تو یہ کفر تک لے جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے. تو بہرحال توبہ بھی کریں، رجوع بھی کریں، اور کوشش کریں کہ اگر کوئی ایسا سنگین معاملہ ہے تو اس پہ دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے کر توبہ کی جو صورت بنتی ہے وہ اپنائی جائے. عابد بھائی، آپ کیا فرمائیں گے؟ جیسے کہ عمران بھائی نے ایک عمل بیان کیا، مزید کوئی عمل کہ جو اس مہینے میں بالخصوص عشرہ مغفرت میں جو کہ ابھی چل رہا ہے، اس میں ہم بجا لائیں اس نیت کے ساتھ
کہ اشرہ مغفرت ہے، میں بھی مغفرت پالوں. ایک ہوتا ہے زبان سے استغفر اللہ پڑھنا، جی ایک ہوتا ہے دل کی بھی توبہ ہے، یعنی جی. توبہ کی زبان سے بھی ساتھ ساتھ کہے اور دل میں بھی اس گناہ پر شرمندہ ہو. صحیح. استغفار غفر یعنی کسی چیز کا اوپر چھلکا چھپانا. بندہ جب استغفار کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں تو یہاں تک الفاظ ملتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کریم سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ کریم جو اس کے گناہ کے گواہ ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، وہ جگہ ہے، وہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، جہاں اس نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ان چیزوں سے وہ گناہ بھلا دیتا ہے. اللہ قیامت کے دن جب وہ بندہ آئے گا تو اس کے خلاف کوئی ایک بھی گواہی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ریموو فرما دیتا ہے. ریموو کر دے گا. یہ کریم کیسا کریم پروردگار ہے رب تبارک و تعالی. بندہ اسی کی نافرمانی کرے، اسی کا گناہ کرے اور سچے دل سے جب اس کی بارگاہ میں نادم ہو جائے، توبہ کر لے اور نفرت کرے اس گناہ سے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، تو اللہ کریم اسے ایسا خوش ہو جاتا ہے، ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوتا. جب قیامت کا دن ہوگا نا، ہر چیز جہاں اس نے گناہ کیا تھا وہ اس کے خلاف گواہی دے گی. سورہ یاسین شریف میں اللہ نے فرمایا، جس ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اعضا گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی گواہی نہ ہو، اللہ کریم کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک جانا ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے. تعلیم امت کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزانہ 70 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرمایا اپنی امت کو سکھانے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں، ان کے صدقے میں تو اللہ نے گناہ بخشنے ہیں، ان کے صدقے میں تو نیک نیک بنتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں تو ہمارے گناہوں کی بیڑیاں ٹوٹنی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے تو جہنمی جہنم سے آزاد ہو کر جنت کے حقدار بنیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنی امت کی تعلیم کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی استغفار فرمایا کرتے تھے. اور ایک حدیث پاک ہے جس کو معنامہ میں بھی نقل کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں الفاظ کتنے آسان ہوتے ہیں زبان پر، بندہ دل سے بھی نادم ہو، ساتھ میں زبان پر بھی الفاظ کہے. اور میں یہ کہوں گا کہ معنامہ جو آتا ہے دعوت اسلامی کا ہر مہینے، اس کی آپ بکنگ بھی کروائیں، اس کو پڑھیں بھی. کئی مرتبہ اتنے آسان الفاظ ہوتے ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے جب نہیں آئیں گے تو ہم پڑھیں گے بھی نہیں. جب ہمارے سامنے آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ یاد ہو جائیں ہمیں. ہم جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو اور ہمیں پچھتانا پڑ جائے گا، کاش میں بھی پڑھتا، میں بھی وہ آج یہ برکتیں پاتا جو لوگوں کو مل رہی ہیں برکتیں. وہ حدیث پاک ہے جو انتہائی آسان الفاظ، یوں کہیے کہ میں اگر پڑھوں گا کوئی توجہ سے اس وقت بھی سنے تو اس کو یاد ہو جائیں گے. ایسے پیارے الفاظ ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ الفاظ کہے، مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ الفاظ کہے، اور کوئی زیادہ وقت نہیں لگنا 10 مرتبہ پڑھنے میں. میں کہتا ہوں جتنی دیر میں نے یہ بات کی ہے، اس سے کم وقت میں بندہ پڑھ لے گا. جو 10 مرتبہ یہ الفاظ کہے، کیا کہنا ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ الفاظ کہے 10 مرتبہ، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک اس کے لیے فرشتے بھیجتا ہے جو صبح تک اسے شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں. دیکھیں، ایک الفاظ پڑھے تھے، اللہ کریم کی تسبیح کی تھی اور حضور نے بتائی تھی. اب بندہ جب پڑھتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے جو صبح تک اس بندے کے لیے، جو اللہ کریم فرشتے بھیجتا ہے صبح تک اسے شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں اس پڑھنے والے کو. اور اللہ پاک ان کلمات کے سبب اس کے لیے جنت واجب کر دینے والی 10 نیکیاں لکھتا ہے. اللہ اکبر. اس نے ایک کام کیا ہے، اللہ کریم اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے. وہ کون کون سی نیکیاں میں آگے عرض کرنے لگا ہوں. اور جہنم واجب کرنے والی 10 خطائیں اس کی مٹا دیتا ہے، اور ان کلمات کو پڑھنے کے عوض بدلے میں اس کے لیے 10 مومن غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. اللہ اکبر. تو ہمیں یہ الفاظ یہ پڑھنے چاہیے، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز ایسی برکتیں ملیں گی. اور مزید سنیے. اچھا، یہ یہاں پہ ایک چیز میں عابد بھائی، ابھی تو میں آپ کے پچھلے جملے میں ہی نا محو ہوں ذرا، جو آپ نے فرمایا نا دل کی توبہ. عمران بھائی، دل کی توبہ، دل کا کسی طرف آ جانا، اور آپ نے اس سے پہلے آپ دونوں مبلغین نے بھی گفتگو کی تھی کہ دل سے چاہت ہونا، تو دل کی بڑی اہمیت ہے.
عابد بھائی نے توبہ کے حوالے سے فرمایا کہ دل سے توبہ کرے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک الندم توبۃ کہ ندامت توبہ ہے، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ ندامت جو ہے یہ توبہ کا رکن اعظم ہے. واہ واہ. توبہ کا رکن اعظم ہے. ندامت ہوگی تو ہی بقیہ سٹیجز جو ہے نا وہ بندہ طے کرے گا. تو اس لیے حدیث پاک میں وہ رکن اعظم کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ندامت توبہ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور ہم قلبی طور پہ اللہ کی رحمت کو پانے، مغفرت تلاش کرنے والے بن جائیں. اب یقین کیجئے کہ جیسے آپ کو اور مجھ کو یہ یقین ہے نا کہ سانپ ڈس لے تو ہم مر جائیں گے یا زہر پھیل جائے گا یا نقصان ہو جائے گا، ہمیں اس سے زیادہ یقین اس کا ہونا چاہیے کہ اگر رب ناراض ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اگر رب راضی ہو گیا، مغفرت مل گئی، اس کی رضا مل گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. یہ ماہ مبارک جو ہے کوشش کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جو ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے. بہت ساری اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں، نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز سے چینج کرنے کا مہینہ ہے. اب یہ جو ہم روایات سن رہے ہیں، احادیث سنا رہے ہیں کہ عمران بھائی نے سنائی، عابد بھائی نے، انشاءاللہ ابھی اور بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ پیش کرتے ہیں کہ کر کے آپ کو. تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے اپلائی کریں. بہت سارے موقعوں پہ ہم کسی جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں عمران بھائی، تو نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو اپلائی کرنے میں حرج کیا ہے، لگ گیا تو لگ گیا، نہ لگا تو نہ لگا. ہاں یہ جوئے کی بات نہیں ہو رہی ہے. بعض لوگ لاٹریوں میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ تو الگ ہے، لیکن کمپنیز میں سی وی بھیج رہے ہوتے ہیں. آلریڈی ایک جگہ جاب کر رہے ہیں لیکن اس سے اچھی بڑی کمپنی میں سی وی بھیج رہے ہیں. کیوں بھیج رہے ہیں کہ لگ گئی تو ٹھیک ہے. تو وہ تو لگ گئی تو ٹھیک ہے. یہاں تو مغفرت کے وعدے اللہ پاک کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، مغفرت کی خبریں اللہ پاک کے رسول بتا رہے ہیں، جن سے بڑا سچا دنیا میں کوئی نہیں ہے. عمران بھائی مزید کوئی عمل، کوئی ایسی بات کہ جس سے مغفرت لازم ہوتی ہو اور ہم اس میں بجا لائیں؟ جی اور بھی اعمال احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں. عابد بھائی جو فرما رہے تھے نا استغفار کے حوالے سے، میں مختصر یہ عرض کروں گا کہ شجرہ شریف جو امیر اہل سنت نے اپنے مریدین، متعلقین، محبین کو عطا فرمایا ہے، اس کے اندر سید الاستغفار بھی لکھا ہوا ہے. جی تو یہ روزانہ پڑھنے کا عمل امیر اہل سنت اس میں لکھا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس رمضان کے مہینے میں شجرہ عطاریہ شریف کے عامل بنے. واہ. بہت ساری مصیبتیں دور ہوں گی، بہت ساری آسانیاں نصیب ہوں گی، بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور اگر یہ عمران بھائی نے جیسے فرمایا تو یہاں میں مشورہ بھی دے دوں عمران بھائی، مدنی چینل کے ناظرین کو، رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکی کی دعوت دینے کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا بھی عمران بھائی ثواب بڑھ جاتا ہے. تو میں بھی فائدہ اٹھا لوں اس سے. اور عمران بھائی نے شجرہ شریف کے اوراد کی بات کی ہے. اوراد و وظائف، اللہ پاک کا ذکر، یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور شجرے کے جب پڑھتے ہیں تو اس میں بزرگان دین کی دعائیں اور توسل بھی شامل ہو جاتا ہے، ان کی اجازتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، تو برکتیں بڑھ جاتی ہیں. تو امیر اہل سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کے لیے ایک شجرہ شریف جو کہ ذکر فرمایا عمران بھائی نے، وہ عطا فرمایا. آپ اسکرین پہ اس کی دیکھ رہے ہیں. یہ پی ڈی ایف بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اگر کسی کے مرید نہیں ہیں تو فوراً فائدہ اٹھائیں اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں. اور میرے پیش نظر تو یہی ہے کہ امیر اہل سنت جو ہے پیر کامل ہے، الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے جو شرائط ایک پیر کامل کی ارشاد فرمائی ہیں اس پہ پورے اترنے والے ہیں الحمدللہ. اسی شجرہ شریف میں ایک اور بھی قرآن کی آیت دی ہوئی، سورہ حشر کی آخری 3 آیات. جی اس کو بھی اگر کوئی صبح و شام پڑھے، حدیث پاک میں ہے، پورا طریقہ دیا ہے. جی ایک تو ہوتا ہے روز بھی آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، میں آپ کو کہوں، اور کہنا بھی چاہیے جی دعا کا. عمران بھائی سے کہوں دعا کا، بڑے نیک بندہ جو ملے اس سے دعا کا کہیں نہیں میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا. جی ایک ہوتا ہے معصوم فرشتے، جی وہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو گناہوں سے پاک ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ یہ الفاظ آپ نے جب زبان سے پڑھنے ہیں نا، جی یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے جی تو حدیث پاک میں ہے، اس کے لیے 70، ایک نہیں، 2 نہیں، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سبحان اور دوسرا سنیں، اگر وہ اس دن میں فوت ہو گیا تو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے. اللہ اکبر. حدیث پاک آپ نے بیان کی. اور یہ جو سورہ حشر کی آخری آیات ہیں اور جو طریقہ ہے شجرہ قادریہ عطاریہ میں بھی یہ موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے ذکر کا، ان اوراد و وظائف کا ایک فائدہ میں عرض کرتا چلوں.
یہ ایک مومن کے لیے فیول کا کام کرتے ہیں، فیول کا کام کرتے ہیں۔ آپ نوٹس کیجئے گا، اپنی زندگی میں نوٹس کیجئے گا، دوسروں کو چھوڑ دیں آپ، کہ جن دنوں میں یا جن اوقات میں آپ ذکر و اذکار زیادہ کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے آپ کی روحانیت بڑھ رہی ہے، آپ کا نیکیوں میں دل لگ رہا ہے، گناہوں سے بیزاری ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کی وہ برکتیں جو کوئی بھی شخص فوری طور پر فیل کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا تکلف کر کے آپ 100 بار استغفار پڑھیں، پھر آپ اپنے دل کی کنڈیشن دیکھیں۔ تھوڑا سا تکلف کر کے کوئی مخصوص تعداد درود پاک کی پڑھیں، پھر آپ اپنے دل کی کیفیات دیکھیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو خود فیل ہوگا کہ نہیں، فرق تو پڑتا ہے۔ تو جب فرق پڑتا ہے، آپ دیکھ لیں رمضان میں نیکیوں کا موسم بہار تو ہے عمران بھائی، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ریزن، پوری دنیا کو دیکھ لیں آپ، رمضان میں کتنے ہی بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو سارا سال مسجد کی طرف نہیں آتے، وہ مسجد کی طرف آنے لگتے ہیں، بلکہ وہ بعض ان افراد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جو سارا سال مسجد آتے ہیں، پہلی صف میں آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اذان سے بھی پہلے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح خواتین گھروں میں الحمدللہ نمازیں وغیرہ اور دیگر معمولات کا اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو اس کا ایک ریزن تو رمضان کی اپنی رحمتیں، شیطان کا بند ہونا ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیکیاں، ذکر و اذکار، یہ ہمارا جو نیکی کی طرف رجحان ہے نا، وہ مزید بڑھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کچھ بیان کر رہے تھے عمران بھائی۔ جی، مغفرت واجب کرنے والے اعمال احادیث طیبہ کے اندر اور بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ میرے پیش نظر ایک اور حدیث مبارک ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو پابندی سے 5 نمازیں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود، وضو اور اوقات کا لحاظ رکھے، جی، اور یہ یقین کرے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے حق ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ راوی کہتے ہیں یا پھر حضور نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ واہ جی۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان میں نمازوں کی پابندی تقریباً ہر مسلمان ہی کرتا ہے۔ تو اب رمضان کا پیغام یہ ہے کہ بھائی رمضان کے بعد بھی آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز اللہ کی رضا ہے، نماز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے بندے کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، بندہ جو ہے ایکٹیو رہتا ہے، اور نماز کی برکت سے بندے کا ایک حصار بن جاتا ہے جو اسے آفتوں، مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچاتا ہے۔ نماز کو تو عمران بھائی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جتنے نیک اعمال ہیں یہ سب کی کنجی ہے گویا کہ۔ سبحان بندہ جب نماز کی طرف آتا ہے نا، آپ یوں سمجھیے کوئی بہت بڑا محل ہو جس کے اندر بہت سارے کمرے ہوں، تو اس میں داخل ہونے کے لیے کوئی دروازہ ہوتا ہے، بالکل، اور اس دروازے کو کھولنے کے لیے کوئی چابی ہوتی ہے۔ تو نماز گویا کہ نیک اعمال کا جو محل ہے، اور مختلف رومز میں مختلف نیک اعمال اگر ہم ایک بطور ایگزامپل ہم سمجھیں تو نماز وہ عمل ہے جو اس محل کی چابی ہے۔ واہ واہ، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت سارے نیک اعمال کی طرف ہم آٹومیٹیکلی جو ہے نا آ جاتے ہیں۔ بالکل، یہ تو نماز کو تو جنت کی چابی روایت میں بھی کہا گیا نا، وہ تو جنت ہے نا، وہ تو جنت ہے۔ وہ جنت تو مقصد ہے بندے کا، سبحان اللہ، جنت کا اصول، کسی بھی عمل کا، بالکل، کیا اللہ کی رضا ملے، جنت ملے، اسی لیے بندہ نیک عمل کرتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے۔ تو نماز جنت کی کنجی ہے، سبحان اللہ، نماز جنت کی چابی ہے، بغیر چابی کے آپ جنت میں کیسے جا سکیں گے بھائی؟ صحیح، تو چابی ہوگی تو دروازہ کھلے گا نا۔ صحیح، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ اللہ کی عطا سے ہی ہوگا، رب کے کرم سے ہی ہوگا کہ ہم سارا سال ہی نمازی رہیں اور نماز پڑھیں۔ اور دیکھیں میرے اگر ناظرین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ 4 نمازیں تو بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، جی، فجر میں سستی ہو جاتی ہے، صحیح، تو بھائی جو ایک نماز چھوڑنے والا ہے نا وہ بھی بے نمازی ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ وہ جو روایت میں آیا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اگر ایک نماز کوئی چھوڑ رہا ہے وہ بھی بے نمازی ہے، اور اگر 5 نمازیں چھوڑ رہا ہے وہ بھی بے نمازی ہے۔ البتہ ان کے ظاہرے کے مرتبے میں اور کچھ فرق ہوگا، ڈفرینس تو ہوگا، لیکن جو نماز چھوڑنے کے وعیدے ہیں وہ ایک نماز چھوڑنے پر بھی بندے کو جو ہے وہ نافذ ہوں گی، اس کو ملیں گی۔ تو اگر کسی نماز کے اندر سستی ہے تو رمضان کی برکت سے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں نمازی رہوں گا۔ دیکھیں رمضان جو ہے نا ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا کر جاتا ہے۔ صحیح، رمضان ہمیں یہ سکھا دیتا ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں، صحیح،
اگر کوئی کہتا نا کہ نہیں یار میرے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا عمران بھائی، مزے کی بات جو بات آپ نے کہی جی کہ دیگر دنوں کے اعتبار سے، دیگر دنوں سے اگر ہم تقابل کریں، کمپیریزن کریں رمضان کا دیگر مہینوں سے، تو اس میں ہمارے مشاغل، مصروفیات، بڑھ جاتی ہے. انوالومنٹ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، بالکل. لیکن اس بڑی ہوئی انوالومنٹ کے باوجود نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تلاوت، درود، ہوتا ہے. سب کے ساتھ سب مینیج ہو جاتا ہے. بلکہ یہ تو یوں ہے کہ نماز، روزہ اور یہ ذکر و اذکار کی برکت سے ہی سارے کام مینیج ہو رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ. رمضان ہمیں یہ بھی سکھا کر جاتا ہے کہ ہم روزانہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں جی مصروفیات کے باوجود. رمضان ہمیں یہ بھی سکھا کر جاتا ہے کہ ہم جو ہے 15 منٹ کی دعائیں مانگ سکتے ہیں. یعنی جو دعائیں ہوتی ہیں اجتماعی، جی اللہ کی بارگاہ میں یعنی خشوع خضوع کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جی یہ بھی تو یہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے رب سے ہم کلام ہونا، رب سے باتیں کریں. دعا تو رب سے بات کرنا ہے نا. مولا یہ بھی دے دے، اللہ تو جانتا ہے یہ پریشانی ہے، یہ بھی دور کر دے. مولا یہ بھی مصیبت ہے، اسے بھی دور کر دے. اللہ یہ میرا کام اٹکا ہوا ہے، مولا یہ میرا کام بھی جو ہے وہ تو کر دے. تو یہ تو رب سے باتیں ہوتی ہیں دعائیں. جی تو دعا رب سے بات کرنا ہے. تو آپ نے دیکھا خاص طور پر طاق راتوں کے اندر عاشقان رسول دیکھتے ہوں گے کہ آدھے گھنٹے تک کی دعائیں ہوتی ہیں. اچھا پھر دعائیں افطار دیکھ لیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، کیسا روحانی ایک منزل ہوتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، مناجات پڑھی جا رہی ہیں اور امیر اہل سنت ساتھ ہیں اور سسکیاں بندھی ہوئی ہیں اور پھر جو ہے وہ دعا کی جا رہی ہے. تو رب کی رحمت سے بندہ پاتا ہے. تو رمضان ہمیں یہ بھی سکھا کر جاتا ہے کہ ہم لمبی لمبی دعائیں مانگ سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں رمضان ہمیں سکھا کر جاتا ہے. تو ہے میرے عاشقان رسول، یہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں. اگر زندگی میں مزہ چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو پھر یہ رمضان کے بعد بھی یہ اعمال اپنائیں. رمضان مبارک کو بھی باقاعدہ ایک ہم ترتیب سے گزاریں. جو رمضان مبارک کو بے ترتیب گزارتا ہے نا، ہم ہر چیز کی تو سیٹنگ رکھتے ہیں، اتنے بجے اٹھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. رمضان المبارک جب تشریف لایا، اس کے اندر بھی اب جتنے روزے گزر چکے، وہ جو وقت گزر گیا، اب آئندہ جو بقیہ روزے باقی ہیں جی اس میں ہم اپنی کوئی ترتیب بنائیں. مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے. عابد بھائی، آپ اس بات کو بالکل لیں، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، اگرچہ ہے تو ناگوار، لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے کہ جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. رمضان شریف آتا ہے نا تو الحمدللہ نیکیوں کی طرف ہمارا مزاج آ جاتا ہے، ہم نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. عمران بھائی آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ مساجد میں ایک دم سے رش پڑ جاتا ہے. یعنی چاند نظر آیا، تراویح ہونی ہے تو مساجد میں رش، فجر میں رش. اچھا ایسے ہی گھروں میں خواتین کے بھی معاملات ہوتے ہوں گے. لیکن یہ تقریباً 15 رمضان کے بعد، نصف رمضان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعداد میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، دوسرے عشرے میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. بڑی مطلب تلخ حقیقت ہے، یہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو کمی آتی ہے تو پھر وہ جو طاق راتیں آ رہی ہوتی ہیں، 21 آ گئی، 23 آ گئی، 25 آ گئی، 27ویں شب تک پھر تھوڑا سا رش آ جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پھر بالکل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایون 29ویں 30ویں روزے کو جو حالت ہوتی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوتی. مطلب پیچھے سے اگر ہم دیکھیں تو عابد بھائی آپ تو فرما رہے ہیں نا کہ بیلنس کریں اور مینیج کریں اور آگے بڑھیں. تو یہ تو رمضان کے بعد کی بات کر رہے ہیں ہم تو رمضان میں ہی ایسے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں مغفرت سے دور کرنے والی نہیں ہو جائیں گی کہ ہم نیکیوں کو ہی چھوڑ رہے ہیں، بلکہ نیکیاں تو نیکیاں ہیں لیکن اس کو درجے کے اعتبار سے دیکھیں تو فرائض اور واجبات چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. مشاہدہ ہے یہ، اگرچہ کم ہوتے ہیں لیکن ہے ایسا ہے. بالکل یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور تکلیف دہ بات ہے کہ شروع میں تو بڑا رش ہوتا ہے جی. اور ایسا لگتا ہے کہ ہم رحمت الہی کی ڈھارس پکڑ کے نا، او اللہ معاف کرے گا جی، خیر ہے جی، مطلب یہ کیا ہے. اور پھر ایسا کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی یہ شاید یوں کہیے کہ ایک ہمارا نفس ہے جو ہمیں سستی دلانا شروع کر دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں شاید بہت بڑی بات کر لی. اچھا ہاں، ہم نے اب بہت ہی بات تو یہ بہت کما لیا، دکان بند کر لیا. ایسا نہیں ہے. نیکیاں کتنی ہی کر لیں وہ کم ہیں. ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھ لیں، وہ نیکیاں کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے کہ اللہ کریم ہم تو اس میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں، اے مولا تو اس میں ہماری قبول فرما. ساری رات عبادت کر کے بھی رویا کرتے تھے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو ایک رات میں اٹھے اور بہت ساری عبادت کرو، اگلی رات کو سوتا رہ جائے. تو یعنی اگر رات کو تم اٹھو تو 2 نفل پڑھو تو پھر ہر رات کو ہی 2 نفل پڑھو. حدیث پاک کا استقامت کے ساتھ نیکی کرو، کام ہو اگرچہ مگر استقامت سے کرو.
ایسا نہ ہو کہ ادھر فضیلت سنی اور بیٹھ گئے اور جناب بہت کو اگلے دن سوئے رہ گئے، ایسا نہ کرو۔ اور نماز فرض تو پھر فرض ہے نا، ساری زندگی کی نفل ایک طرف، ایک نماز جو فرض ہے وہ ایک طرف۔ صحیح۔ تو اب اگر کوئی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو معاذ اللہ یہ تو گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ ہے نماز کو چھوڑنا، تو اس کے لیے توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس نماز کو قضا بھی کرنا ہوگا۔ اور رہی بات یہ کہ مسجدوں سے لوگ آہستہ آہستہ رش کم ہو جاتا ہے، تو یہ تو میں کہتا ہوں مسلمان کا، ایمان والے کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو منافق کا ہے۔ وہ کہ مسجد میں اس کی مثال ایسی ہے ایمان والے کی، جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر ہے، تو باہر نکلتی ہے تو وہ تڑپنے لگ جاتی ہے جی اور اس کو سکون نہیں آتا، کہتے ہیں پانی میں ہی سکون ہے اس کو۔ تو بندہ مومن کو باہر سکون نہیں آتا جب تک مسجد میں نہ جائے وہ۔ صحیح۔ اب وہ کیسا بندہ ہے جس کو باہر سکون مل رہا ہے، ظہر میں نہیں گیا، عصر میں نہیں گیا اور نمازوں میں، یہ کیسا سکون اس کو مل رہا ہے؟ غور کرے اپنے اوپر، کہیں میں عمل کے معاملے میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ نیکی اپنی مرضی سے نہ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ عابد بھائی کی بات کا ایک پہلو جو ہے نا، یہ مسجد میں جانا آنا، یہ تو ظاہر سی بات ہے مردوں کے لیے بیان ہو رہا ہے، لیکن خواتین بھی تو گھروں میں نا، ان کے بھی معمولات ہوتے ہیں۔ تو نیکی اپنی مرضی سے نہیں کرنی، ہم نے نیکی رب کی رضا کے لیے کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ جب کریں گے نا۔ کیونکہ عابد بھائی دیکھیں، آپ کو بھی پتہ چلتا ہوگا معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، معاذ اللہ، روزہ رکھ کے سوئے ہوئے، پورے دن سوئے ہوئے، تو نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو اب غور کریں کہ روزہ کس لیے رکھا ہے؟ رب کی رضا کے لیے، تو نماز میں تو زیادہ رب کی رضا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے اور روزے کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کرے، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، تو وہ تو فرمایا گیا نا کہ ایسا ہے کہ جانور کو جیسے ایک کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا جائے، سارا دن اسے چارہ نہ دیا جائے، کیا کر لے گا وہ؟ تو لہٰذا اب اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تو اس کی مکمل برکتیں تو نہیں پا سکے گا نا وہ۔ صحیح۔ لہٰذا روزہ رکھیں اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ پھر دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ادھر یہ دیکھیں نا کہ نتیجہ کیا ہے۔ جی عمران بھائی، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو نتیجے کے لیے کرتے ہیں نا۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ارننگ ہو، جاب کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ارننگ ہو۔ تو جب بھی آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو علماء نے قبولیت کے حوالے سے ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ اگرچہ یہ کوئی یوں تو نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ایک علامت بیان کی کہ نیکیوں کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جائے اور نیکیوں میں دل لگے۔ تو یہ نیکیوں کی قبولیت کی علامت کے طور پہ علماء نے لیا ہے۔ تو ہم کیسا روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارا نیکیوں میں دل نہیں لگا، اور نیکی بھی وہ جو ہم پہ فرض ہے، یعنی رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے۔ تو ہمیں بہرحال آنا چاہیے اور اپنی نیکیوں کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ میری نیکی میں کیا خامی ہے یا وہ کون سا عمل ہے۔ بعض اوقات نیکی تو درست ہے عمران بھائی، جی فیل ہوتا ہے یہ کہ نیکی تو درست ہے، لیکن کوئی اور چیز ہے جو اس نیکی کو ڈیمیج کر رہی ہے، خراب کر رہی ہیں۔ تو آپ اس کو دیکھیں اور وہ لیکیج جو ہے وہ بند کریں۔ اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، یا پروردگار مجھے توفیق دے اور نیکیوں کی توفیق دے۔ ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، دعا نہیں مانگ رہے ہوتے بس۔ اب اچھا کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے سکون سے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھ رہے ہیں بڑے سکون سے، دعا مانگیں گے ادھر یوں کیا اور گئے۔ دعا الگ ایک عبادت ہے، تو دعا جب نماز پڑھ لیں، حدیث پاک ہے فرض نماز کے بعد یہ جو فرمایا گیا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جی یہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے جو یہ عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اس پر تیرا شکر ہے، تاکہ اللہ کریم تجھے اور توفیق عطا فرمائے۔ تو جب نیکی کر لیں، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد بیٹھ کے اطمینان سے دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، اے پروردگار تو مجھے اور توفیق عطا فرمائے۔ اچھا عمران میں مزہ آتا ہے، دعا تو بعض اوقات عبادت کا منظر مساجد ہے۔ میں دیکھیں نا، مساجد میں دیکھیں بعض اوقات تو کچھ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دعا کا انداز دیکھ کے لطف آتا ہاں ہے نا، کہ وہ اپنے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نمازی جا چکے ہیں، بس چند افراد ہیں، اس میں سے ایک وہ بھی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور اپنے ہی انداز پر ایک وہ دعاؤں کا ان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا کیا مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ان کا ایک جو ربط نظر آ رہا ہوتا ہے نا رب کی بارگاہ سے، اس کی رحمت سے، وہ لطف دے رہا ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل، دیکھیں مزہ تو آنا چاہیے، ایمان کی لذت بندے کو محسوس ہونا چاہیے، اور ایمان کی حلاوت، جب ایمان کی مٹھاس مل جائے نا بندے کو، تو پھر بندہ کہیں اور نہیں جاتا۔ ٹھیک، تو یہ لذت محسوس کرے اپنے دل کے اندر، اس کی کیسے محسوس روحانیت کریں؟ کو محسوس آتی کرے۔ نہیں ہے۔ اللہ کی عطا ہی ہے جسے عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے اس کی توفیق مانگے، اللہ ہی سے ایمان کی مٹھاس مانگے، رب کی عطا سے ہی ملا کرتے ہیں۔
اور روایات کے اندر کچھ اعمال بھی ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ وجد حلاوت الایمان، کہ بندہ جو ہے ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، تو ان کے مطالعے کی طرف جائیں۔ ایک جو ہے نا وہ ان تمام چیزوں کا اگر نچوڑ دیکھا جائے نا کہ رمضان کے بعد ہم سست ہو جاتے ہیں، آپ نے کہا رمضان کے اندر ہی سستی آ جاتی ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علم کی کمی ہوا کرتی ہے۔ بھئی جس بندے کو پتا ہے کہ پاکستان میں 1 روپیہ ہی ہے، فلاں ملک میں جائیں گے تو وہاں کا ایک کرنسی پاکستان کے اتنے روپے بنتے ہیں، تو لوگ جاتے ہیں یا نہیں؟ زیادہ یعنی پروڈکٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں، جی ہاں، پروڈکٹ کے لوگ حوالے سے جاتے ہیں، یعنی ان کو پتا ہے، اس کا علم ہے۔ جی تو جب جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں گھر میں نماز پڑھوں تو 1 نماز کا ثواب ہے، مسجد میں جا کر پڑھوں تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، جی تو کیا وہ مسجد میں نہیں جائے گا؟ اسی طرح نمازوں کے فضائل کا اس کو پتا ہو، احکام کا پتا ہو، دیگر اعمال کی فضیلتوں کا پتا ہو، مسائل کا پتا ہو، تو کیا وہ عمل نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ علم جو ہے نا وہ عمل کا داعی ہوا کرتا ہے۔ جس بندے کے پاس علم ہونا تو وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کے بندے تو نے یہ علم حاصل کیا ہے اور تجھے یہ فضیلتیں پتہ ہے تو عمل کیوں نہیں کرتا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب بندے کو علم ملتا ہے تو وہ عمل کی طرف اس کو بلاتا ہے، اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ تو عمل کر، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو پھر اس سے علم اٹھا لیا جاتا ہے، علم کی برکتوں سے پھر وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال علم حاصل کریں تو پھر رمضان میں بھی عبادتوں کے اندر ذہن بنے گا، دل لگے گا، اور رمضان کے بعد بھی اللہ نے علم جو ہے یہ خود ایک نیکی ہے، علم خود جو ہے وہ نیکی کا باعث ہے۔ تو یقیناً ہمارا جو دین ہے نا، دین اسلام بڑا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، اس نے ہر پازیٹیو بات کو نیکی ہمارے لیے بنا دیا، یعنی بعض پازیٹیو باتیں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی نیکی ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جب اچھی نیت شامل ہو جائے گی تو نیکی بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ علم کو لے لیں آپ، تو علم حاصل کرتا ہے بندہ اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں، میں اللہ کو راضی کروں، میں رسول کو راضی کروں، میں جنت پاؤں، جہنم سے بچوں، تو یہ سب خود نیکیاں ہیں، یہ خود نیکی ہے۔ یعنی عمل تو دوسرا اسٹیپ ہے نا، پہلا اسٹیپ جو ہے علم، یہ خود نیکی ہے۔ تو بہرحال ہم عشرہ مغفرت میں ہیں، آخری بات کی طرف بڑھتے ہیں، مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے آخری بات بھی لیتے ہیں۔ عابد بھائی، پروگرام اختتام کی طرف ہے، بہت ساری باتیں کر سکتے تھے، کرنی چاہیے تھیں، نہیں کر سکے، اور ظاہر سی بات ہے ٹاپک ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ مدنی چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رمضان المبارک میں بالخصوص جو مدنی چینل کی نشریات ہوتی ہے اس کے لیے بہت ایفرٹس بھی کی جاتی ہیں، اور ایک بڑا لانگ ٹائم ہے کہ جو ہمارے پروگرام لائیو ہوتے ہیں، براہ راست ہوتے ہیں، امیر اہل سنت کے 2 ٹائم مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، دیگر پروگرام ہے، سحری ٹرانسمیشن ہماری الگ چل رہی ہے، صبح میں فجر کے بعد کی الگ ہے، پھر ظہر کے بعد کی الگ ہے۔ تو الحمدللہ یہ باتیں ہم مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر سن رہے ہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے میری زندگی میں، میرے ملک میں، میرے معاشرے میں اور ہماری قوم و ملت میں پازیٹیو تبدیلی آئے اور میں اس کا باعث بنوں۔ عابد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اور آپ کی اس جو فرمان کو میں اگر اس طرح سمجھاؤں کہ جیسے کوئی بہت بڑا لشکر کسی بندے کے پیچھے لگا ہو، جس کے پاس طرح طرح کے ہتھیار ہوں اور اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور یہ ڈھونڈنے کی، چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہو، امان ڈھونڈ رہا ہو، اس کو نہ مل رہی ہو، اور ایک ایسی اس کو مضبوط جگہ مل جائے کہ وہاں یہ اس پورے لشکر سے بچ جائے، تو کتنا خوش نصیب سمجھے گا اپنے آپ کو؟ یہ تو اپنے لیے سمجھے گا کہ اس سے بڑی تو آج کوئی نعمت ہی نہیں ہے، نعمت نہیں ملی۔ جی اب یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ایک نفس و شیطان جو اس کا دشمن ہے وہ لگا ہوا ہے، اس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، طرح طرح کے پاس اس کے پاس ہتھ کنڈے ہیں بندے کو پھسلانے کے۔ صحیح۔ اب اس کے لیے راہ خدا سے، راہ صراط مستقیم سے غافل ہٹانے کے لیے اس کے بعد طرح طرح کے ہتھ کنڈے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی پیاری رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا 2 امانے ہیں ہمارے پاس، 2 امانے، یعنی جس کا امان مل جاتی ہے نا، اس کے اندر سایہ مل جاتا ہے، شیلٹرز ہیں۔ جی۔ ایک تو ہم سے ظاہری وصال فرما لیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں آ گئے، چھپ گئے، بات ختم۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिफारिश कर दी, बात खत्म। उनके दामन रहमत में जगह मिल जाए। उनके दामन से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुभान अल्लाह। तो फरमाया दूसरी चीज बाकी है। हुजूर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा है, विसाल ज़ाहिरी फरमाया है। दूसरी चीज हमारे पास इरशाद फरमाया बाकी है, वो क्या है? इस्तिगफार। अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, माफ़ी मांगना, ये वो अमान है। जब बंदा इस अमान में आ जाता है, अल्लाह करीम की बारगाह में तौबा कर लेता है, तो फिर सारे हथ कंडे उसके ऊपर असर नहीं करते। ये शील्ड होती है ना जी, शील्ड, तस्वीरों में ही देखी होगी आपने, बच्चों ने, हमारे नई जनरेशन ने। इमरान भाई, शील्ड जिसे आप क्या कहते हैं? एक तो तलवार होती है, दूसरी ढाल होती है। ढाल। शील्ड क्या होती है? जैसे एक तलवार एक ढाल है, तो वो ढाल क्या होती थी? वो यहाँ पहनता था, बड़ी सी होती थी, और जितने बार होते थे ना वो उस पर रोकते थे। तो ये इस्तिग़फ़ार शरीफ भी गोया के शील्ड है जो हमें नफसानी और शैतानी लश्करों से महफूज करती है। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमरान भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? मैं आखिर में ये अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान शरीफ का मुबारक मुक़द्दस महीना है, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और कुरान को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ें। ठीक, जितना भी कुरान पढ़ना है बगैर तर्जमे के भी पढ़ें तो भी सवाब है। कुरान तो जो है ना वो सवाब ही सवाब है, देखना सवाब है, देखना सवाब है, सुभान अल्लाह, छूना सवाब है, पकड़ना सवाब है। लेकिन कुरान को तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ें ताकि रब ने हमसे क्या कलाम किया है जी। वो हमें पता चले। ख़ास तौर पर वो आयात कुरानिया कि जिनके अंदर ईमान वालों से खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रब ने फरमाया है, उनके तर्जमे को, मफ़हूम को समझ लें ताकि डायरेक्टली रब ने हमसे जो बात की है वो तो हमें पता हो। सुभान अल्लाह। और इसके लिए मैं आसान फ़हम तफसीर आपको अर्ज़ करूँगा कि सिरातुल जिनान है, जो हार्ड कॉपी भी मकतबतुल मदीना से इसकी किताबें आप ले सकते हैं, 10 जिल्दों पर माशाल्लाह मुश्तमिल है। इसकी जो है वो अपना प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड भी इससे आसान बताऊं? जी, इससे आसान ये है कि मुफ्ती कासिम साहब मुद्दज़िल्लाहुल आली ही ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू के उन्वान से अलग से किताब मुरतब की है। सिरातुल जिनान से अलग निकाल कर वो आयात जमा की हैं, कंबाइन की हैं, और वो मकतबतुल मदीना ने पब्लिश भी की है। और आपकी उसकी सॉफ्ट कॉपी, जैसे इमरान भाई सिरातुल जिनान का फरमा रहे थे कि आप दावत इस्लाम की वेबसाइट या एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे ही ये किताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, तो ये भी आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से या हमारी जो एप्लीकेशन है, ई बुक एप्लीकेशन, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको पढ़िए, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान चल रहा है, अशरा मग़फ़िरत चल रहा है, नेकियों का मौसम बहार चल रहा है, आप भी नेकियां कर रहे हैं और दीगर भी कोशिशें कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि हम नेकियां ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा भरोसा अल्लाह की रहमत पे होना चाहिए। और जब भरोसा रहमत पर है तो फिर ये याद रखिएगा कि कोई नेकी छोटी नहीं है। तो जिस नेकी को भी करने का मौका मिलता है वो कर डालिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत किस नेकी के बाइस करेगा, किसकी नज़र के बाइस करेगा, किसकी निस्बत के बाइस करेगा। तो जो कोई ऐसा वे आपको मिलता है जहाँ से आपको ज़रा सा भी लगता है ना कि अगर मैंने ये काम कर लिया ना तो शायद बेड़ा पार हो जाए, अगर मैंने ये काम कर लिया ना तो शायद मेरी मग़फ़िरत हो जाए, अगर मैंने ये काम कर लिया ना तो शायद रब मुझे बख्श दे, तो फिर उसे करने से रुके नहीं, वो कर डालें। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात कि नेकियां तो कर रहे हैं, लेकिन मग़फ़िरत को लाजिम करने के लिए, मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम इग्नोर कर जाते हैं वो है गुनाहों को छोड़ना। क्योंकि गुनाह अल्लाह के गज़ब को उभारते हैं और ये पकड़ का बाइस बनते हैं। तो यकीनन अगर आप लीकेज छोड़ेंगे तो मग़फ़िरत के करीब होते चले जाएंगे। तो नेकियां हमने करनी है, चाहे कितनी ही छोटी नेकी बज़ाहिर क्यों ना हो, और कोई नेकी छोटी है नहीं, और छोटे से छोटे गुनाह से बचना है। और कोई गुनाह छोटा नहीं है कि जिस गुनाह से रब नाराज़ हो जाए, जिस गुनाह से हमारे रब का गज़ब बढ़ जाए और हमारी पकड़ हो जाए, तो वो छोटा कैसे हो सकता है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल पर हमारी नशरियात जारी है, देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा,